अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बहुत सी हम खबरें और अपडेट्स लेकर आपके सामने हाजिर हैं। एक तो आपको बताएंगे इमरान खान साहब की एक ओरिजिनल ऑडियो लीक हो गई है। ओरिजिनल मैं इसलिए कह रही हूँ कि किसी ने उसकी तरदीद नहीं की कि ये जेल की ऑडियो नहीं है। तो एक ओरिजिनल ऑडियो बड़े दिनों बाद इमरान खान साहब की सुनने को मिली है। इसके ऊपर बात करेंगे कि ऑडियो में क्या है और इससे क्यों इस वक्त लीक किया गया है और इससे कैसे प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। आखिरी इंतखाबी मुहिम के दिन, आखिरी घंटों में किस तरह से पीटीआई के मुख्तलिफ उम्मीदवारों के ऊपर क्रैकडाउन किया गया आपको बताएंगे। जहांगीर खान तरीन साहब के लिए पीटीआई मैदान खुला छोड़ने के लिए तैयार नजर नहीं आती। अब उन्होंने तीसरा कैंडिडेट दस्तबरदार होने के बाद चौथा कैंडिडेट जहांगीर तरीन के मुकाबले में मैदान में उतार दिया है। उनके बारे में आपको बताएंगे और आने वाले इलेक्शन को किस तरह से जो इंटरनेशनल मीडिया है वो इसको देख रहा है, इसके ऊपर एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो मैंने चीज़ें देखी हैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सॉरी, थोड़ा सा मुझे सांस चढ़ा हुआ है, ज़रा मैं दूर से चल के आई हूँ। चलिए जी, सबसे पहले आपको मैं ये बता देती हूँ कि खान साहब की कौन सी नई ऑडियो जो है वो जेल से रिलीज़ की गई है। ये खबर पहले भी आ रही थी कि इमरान खान साहब की जितनी भी मुकदमात में समातें चल रही हैं वहाँ पर उनकी रिकॉर्डिंग हो रही है और ये भी एक रिकॉर्डिंग थी, बेसिकली ऑडियो रिकॉर्डिंग है जिसको रिलीज़ किया जा रहा है। और ये इद्दत केस का जो मामला था उस वक्त की रिकॉर्डिंग है जिसमें जो खबर मानिका साहब हैं, पहले उनकी ऑडियो है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जी ये झूठ बोल रहे हैं कि मैंने इमरान खान ने यानी बुशरा बीबी को पहले नहीं देखा था निकाह से, जबकि उन्होंने उसमें बड़ा काबिल एतराज़ किस्म की बातें करते हुए बताया कि ये तो दम करने के बहाने उन्हें मालिश कर रही होती थी और हमारा बेडरूम में फोटोग्राफ लगा होता था और इमरान खान उस फोटोग्राफ में क्या बुशरा बीबी को नहीं देखते थे। ये झूठ बोल रहे हैं और इस तरह से। और इमरान खान साहब की फिर उसमें ऑडियो आती है जिसमें वो कहते हैं कि मैं दावा करूंगा मैंने बुशरा बीबी को निकाह से पहले नहीं देखा था, मैंने उनका चेहरा तक नहीं देखा था। तो ये इमरान खान साहब की ऑडियो जो है वो लीक हुई है, जिसके ऊपर मैं हैरान थी। हसन अयूब और गरीदा फारूकी ने ट्वीट करते हुए ऊपर बाकायदा ये लिखा हुआ है, गरीदा ने खास तौर पर, कि जी इमरान खान जो है वो सादिक और अमीन का पोल खुल गया, झूठे साबित, ये वो। मैंने कहा पता नहीं किस किस्म की ऑडियो है जिसमें शायद वो कोई बात एतराफ़ कर रहे हैं कि हाँ भाई ऐसा मैंने किया, लेकिन पब्लिकली उनका स्टेटस कुछ और था। तो मैंने जब ऑडियो सुनी तो वो तो ऐसी कोई बात नहीं थी। ये बात तो हमें पता है, रिपोर्ट हुई है कि उन्होंने ये बात कही है कि जी हलफ लेने को तैयार हूँ कुरान के ऊपर कि मैंने बुशरा को पहले नहीं देखा। और खबर मानिका साहब ने जो बकवास की, जो इल्ज़ामात लगाए हैं वो भी सबको पता थे, वो तो टीवी पे भी लगा चुके हैं। जो केस रिपोर्टिंग हुई है उसके बारे में सब रिपोर्टर्स भी बता चुके हैं और इससे गलीज़ किस्म की मजीद भी गुफ्तगू हुई है। तो वैसे तो इस सारी गुफ्तगू को सुनने के बाद मैं दिल से बहुत फील कर रही थी कि बुशरा बीबी साहिबा जब खुद मौजूद होंगी कोर्ट में और इस किस्म की बातें हो रही होंगी उनके बारे में, तो एक खातून होने के नाते वो कैसा वैसे महसूस कर रही होंगी। बहुत सोच के मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था। लेकिन बहरहाल ये ऑडियो इस वक्त रिलीज़ की गई है या लीक की गई है, इसका मकसद अगेन बड़ा वाज़ेह है कि फिर से वही बात, किरदार कुशी का आखिरी हथकंडा और इस तरह की चीज़ें जानबूझकर फैलाना, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि जिससे वोटर को मुतनफ़र करने की आखिरी कोशिश की जाए। तो जहां वो पहले नहीं हुआ वो अब क्या मुतनफ़र होगा। बल्कि मैं तो ये सोच रही थी कि लोग तो खुश हो रहे होंगे पीटीआई वाले कि शुक्र है खान साहब की ओरिजिनल ऑडियो सुनने को मिली है इतने अरसे बाद। इमरान खान साहब को उन्होंने देखा नहीं है, उनकी ऑडियो नहीं सुनी, उनके पैगाम ज़रूर आते हैं, दूसरे लोग आके बताते हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कोशिश की जाती है कि उनका कोई जुमला जो है वो किसी तरह पहुंच जाए दूसरों तक। लेकिन ओरिजिनल ऑडियो बहरहाल पहली दफ़ा इमरान खान साहब की इस तरह से वो सुनी है, तो वो तो इस बात पे खुश हो रहे होंगे कि खान को सुना तो सही हमने। लेकिन वैसे इस वाक़े से जुड़ी एक खबर है मेरे पास, वो मैं आपको दे देती हूँ कि आज हमारा जो GNN पे चैनल है उसमें ट्रांसमिशन में मुख्तलिफ सीनियर एंकर्स मौजूद होते हैं ज़ाहिर है डिस्कशन में। तो उनमें से एक एंकर ने मुझे ये बताया कि राइट आफ्टर द मैरिज, यानी खान साहब की जब बुशरा बीबी साहिबा से शादी हो गई थी तो उसके बाद फ़ौरन जो उन्होंने इंटरव्यू किया वो पहले इंटरव्यू उन्होंने किया था। और उनका ये बताना है कि उसमें खान साहब ने बाकायदा उन्हें ये कहा, हालांकि वो कभी भी इंस्ट्रक्शंस नहीं देते कि ये सवाल करो ये ना करो, बिल्कुल ओपन प्लेटफॉर्म होता है, जिसने भी इंटरव्यू किया खान साहब का उन्हें इस बात का पता है। लेकिन उन साफ़ी ने मुझे कहा कि पहली दफ़ा उन्होंने मुझे कहा कि इस बारे में, बुशरा के बारे में सवाल ज़रूर करना, आई वॉन्ट टू एड्रेस इट। और फिर उसके बारे में खान साहब ने
بات بھی کی, اور پھر انہوں نے آف دا ریکارڈ بھی جو خان صاحب نے ان کے بارے میں اسٹیٹمنٹ دیا تھا اس وقت کی میں بات کر رہی ہوں, تو اس وقت بھی ان کا اسٹیٹمنٹ یہی تھا کہ میں نے بشریٰ کو نکاح کے بعد دیکھا ہے. تو یہ کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ نہیں ہے کہ اب یہ کیس ہوا ہے تو عمران خان صاحب نے اب یہ دعویٰ جو ہے وہ ایک دم کیا ہے, بلکہ یہ رائٹ آفٹر میرج جس صحافی نے ان سے ملاقات کی تھی انہوں نے مجھے یہ خود بتایا ہے کہ اس وقت بھی خان صاحب کا موقف یہی تھا کہ میں نے بشریٰ کو نکاح کے بعد دیکھا ہے. تو اب پھر بھی لوگ اگر اس کے اوپر جو مرضی کہتے ہیں وہ اب ان کی چوائس ہے, لیکن یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ اس طرح سے آلریڈی مجھے کسی نے رپورٹ کیا. بہرحال آخری حربے آزمائے جا رہے ہیں, اور اس میں ایک اور جو بڑا عجیب و غریب حربہ تھا وہ یہ کہ جہانگیر ترین صاحب کے مد مقابل عفت سومرو صاحبہ جو کہ الیکشن لڑ رہی تھی, پی ٹی آئی کی نامزد امیدوار تھیں, اور حیرت انگیز طور پر قرآن پر حلف دے چکی تھیں کہ وہ وفادار رہیں گی عمران خان کی پارٹی کی. لیکن انفارچونیٹلی الیکشن کے بعد تو کیا انہوں نے ہٹنا تھا پیچھے, اس سے پہلے ہی وہ ہٹ گئیں. ایک دن پہلے یہ خبر آئی کہ جی انہیں اغوا کر لیا گیا ہے, اور اس کے بعد خبریں آئیں, تردید ہونا شروع ہو گئی مختلف ذرائع سے کہ انہیں اغوا نہیں کیا گیا, اور پھر ٹھیک 24 گھنٹے کے بعد وہ ایک گھر میں پائی گئیں, اور وہ گھر جہانگیر خان ترین صاحب کا تھا, جہاں پر وہ ان کے ساتھ بڑے مناسب سے موڈ میں بیٹھی ہوئی ہیں اور بالکل نارمل لگ رہی ہیں, اور وہاں پر وہ ان کے حمایت میں دستبردار ہونے کا اعلان بھی کرتی ہیں, اور جہانگیر خان ترین صاحب بھی مسکرا رہے ہیں. تو اب یہ لالچ ہے یا دباؤ ہے یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن حلف پہ وہ بہرحال قائم نہیں رہیں, اور انہوں نے اپنا حلف توڑتے ہوئے جہانگیر خان ترین صاحب کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے. بہرحال یہ پی ٹی آئی کو ایک زوردار جھٹکا تھا, اور اس وقت جھٹکا لگا ہے کہ جب اب کیمپین کرنے کا ٹائم بھی نہیں ہے کہ کوئی نیا امیدوار نامزد کیا جائے, لیکن انہوں نے پھر بھی یہ کیا کہ آلریڈی جو ایک امیدوار وہاں پر یعنی اپنے حلقے سے اسی حلقے سے لڑ رہا تھا جن کا نام راؤ محمد قاسم ہے, اب ان کو پی ٹی آئی کا امیدوار ڈکلیئر کر دیا ہے. ان کا حلقہ جو ہے وہ پی ٹی آئی والا تھا, اس لیے وہ اس پہ لڑ رہے تھے, یعنی عفت سومرو تھی ان کی ویسے تو نامزد امیدوار, لیکن یہ بھی اپنے طور پر لڑ رہے تھے. تو ان کو اب پی ٹی آئی نے اپنا امیدوار نامزد کر دیا, کیونکہ اب نیا کوئی بندہ نہیں کھڑا کیا جا سکتا تھا, بیلٹ پیپرز چھپ چکے ہیں, اور ان کا جو انتخابی نشان ہے وہ نل کا ہے. تو اس سے صاف یہ پتہ چل رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جہانگیر خان ترین صاحب کو میدان کھلا نہیں دینا چاہتی, اور اب اگرچہ انہیں معلوم ہے کہ کیمپین کرنے کا بھی وقت نہیں رہا, لیکن پھر بھی انہوں نے ایک اناؤنسمنٹ ضرور کر دی کہ یہ ہمارے امیدوار ہے, تاکہ اس حلقے کے جتنے بھی ووٹرز ہوں پی ٹی آئی کے جن تک یہ پیغام پہنچ جائے وہ جا کر عفت سومرو کی جگہ ان کو جو ہے وہ ووٹ ڈال دے. اب وہ کتنا میسج افیکٹو ہوتا ہے یہ آخری وقت میں کہنا تو قبل از وقت ہوگا, لیکن بہرحال وہی عادت پی ٹی آئی کی کہ آخری دم تک لڑنا ضرور ہے, میدان خالی نہیں چھوڑنا, تو وہ والا ایلیمنٹ ہمیں یہاں پہ بھی نظر آ رہا ہے. دیٹس گڈ ایکچولی. اس کے بعد جناب مزید جو حملے ہو رہے ہیں اس میں زرتاج گل صاحبہ کو بھی آج پھر سے خبر آئی کہ انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی ہے, لیکن بعد میں پتہ یہ چلا کہ وہاں پر جو حلقے کی عوام تھی انہوں نے بھی ریزسٹنس کا مظاہرہ کیا. زرتاج گل صاحبہ اریسٹ نہیں ہو سکیں ابھی تک, تو جب تک کہ میں آپ سے بات کر رہی ہوں, اور وہ سامنے بھی آئیں, لیکن اس ساری ہاتھا پائی کے دوران کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں, اور وہاں پہ جو میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں ڈی جی خان سے وہ کوئی حوصلہ افزا نہیں ہے, تکلیف دہ ہیں. تو مسلسل زرتاج گل صاحبہ جو ہیں وہ نظر پہ ہیں, ٹارگٹ پر ہیں, اور انہیں ڈرانے دھمکانے کی کوشش جاری ہے. اسی طرح شہزاد فاروق صاحب, میاں شہزاد فاروق جو کہ مریم نواز کے مد مقابل NA-119 سے امیدوار ہیں, ان کے بارے میں بھی ان کو بھی کیمپین کرنے میں بار بار مشکلات کا سامنا رہا, بار بار انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی. اسی قسم کا واقعہ آپ سے تھوڑی دیر پہلے پیش آیا, پولیس کی نفری وہاں پر پہنچی اور وہاں پر انہوں نے انہیں گرفتار شاید کرنے کی کوشش کی, لیکن بعد میں ان کی گرفتاری تو عمل میں نہ آئی, لیکن اس دوران کچھ کارکن جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں, اور وہاں پہ پھر کافی عجیب و غریب سا ایک خوف و ہراس کا ماحول بھی پھیل گیا. اور یہ ایک دفعہ نہیں ہوا, یہ میاں شہزاد فاروق صاحب کے حلقے میں کئی دفعہ ہو چکا ہے, بار بار ہو چکا ہے. خاص طور پہ یہ جو شریف فیملی کے ہیوی ویٹس ہیں ان کو بالکل کلیئر فیلڈ دینے کے لیے کافی زیادہ ظلم و ستم کا نشانہ بنانا پڑا ہے جو مخالف امیدوار ہے پی ٹی آئی کا. تو یہ بڑا انفارچونیٹ سا سارا معاملہ تھا. بہرحال اس کو اسی طرح سے یہ چل رہا ہے. اسی طرح منڈی بہاؤدین سے ایک ورکر تھے پی ٹی آئی کے, افضال قادری, ان کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس نے چھاپا مارا. وہ وہاں پر موجود نہیں تھے تو انہوں نے ان کے والد کو اٹھا لیا. وہ کافی بزرگ تھے بیچارے, اور پھر وہ دوران حراست ہی 3-4 دن کے بعد خبر آئی کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے, اور بڑی تکلیف دہ سی یہ بات تھی. میں نے ان کی دیکھی ہے تصویر بھی, تو بہت افسوس ہو رہا تھا کہ کس لیول پر ہم لوگ آ گئے ہیں سیاسی معاملات کو لے کر کے. نہ ہمیں
خواتین کا احترام باقی رہ گیا ہے، نہ بچوں کے اوپر کوئی ترس آتا ہے اور نہ ہی ہم بزرگوں کا کوئی لحاظ کر رہے ہیں. اتنا بوڑھا شخص ہے اور اس کا کیا قصور تھا، کیوں اس کو جان سے جانا پڑا، اور کس طرح سے اس بیچارے جو بعد میں وہ جو ورکر پہنچا ہے اور اس کی جو جذباتی سے وہاں پہ گفتگو تھی ایس ایچ او کے ساتھ، بڑا اس نے دل کو تکلیف پہنچائی. تو یہ پتہ نہیں ملک کو ہم کدھر لے کے جا رہے ہیں، میری تو سمجھ سے باہر ہے. ایک الیکشن کے اوپر سب کچھ داؤ پر لگا دیا گیا ہے، ہر چیز بھلا دی گئی ہے. اور یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، یہ سب کچھ اب صرف پاکستان میں ہی نہیں دنیا بھر میں رپورٹ ہو رہا ہے، اور ہر کوئی اس کو کس طرح سے دیکھ رہا ہے اس کے لیے میں آپ کے سامنے چیزیں رکھ دیتی ہوں. ایک تو جناب الجزیرہ نے اس بارے میں، اس الیکشن کے بارے میں جو لکھا ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ خان کا نشان جو ہے وہ بیلٹ پیپر سے غائب ہے، اور اسی وجہ سے جو اس پورے الیکشن کی ساکھ ہے اس کے اوپر سیریس قسم کے کوشچن اٹھ گئے ہیں. الجزیرہ کی رپورٹ ہے. بلومبرگ کی رپورٹ کو اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو انہوں نے کہا ہے کہ جو خان ہے اس کے پیچھے پوری یوتھ کھڑی ہے. یوتھ کی جو زیادہ ایک سپورٹ ہے وہ ظاہر ہے عمران خان کے ساتھ ہے، اور یہ پوری جو یوتھ ہے اس سے اگر بات چیت کی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اس پورے الیکٹورل سسٹم سے کتنی نالا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ اس کے اوپر ریلائی کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آ رہی ہے. اور اسی طرح کاؤنسل آف فارن ریلیشنز کی طرف سے جو ایک سامنے آتا ہے رد عمل، اس کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن جو ہے یہ بالکل ایک فارس قسم کی پوری ایکسرسائز ہے، اور یہ بالکل بھی کسی بھی لحاظ سے فری اور فیئر نہیں ہے. ایف ٹی لکھتا ہے کہ اگر شفاف الیکشن ہوں تو خان ایبسولوٹ میجورٹی سے جیت جائیں گے. تو یہ باہر کے ممالک کو بھی نظر آ رہا ہے کہ کس طرح سے ایک پارٹی کو پورا وکٹمائز کر کے نکالا گیا ہے، الیکشن پروسیس سے نکالنے کی کوشش ضرور کی گئی ہے، اور اصل میں جو پاپولیرٹی ہے، جو سپورٹ ہے، وہ عمران خان صاحب کی ہے. بی بی سی نے بھی لکھا ہے کہ بظاہر خان کو آؤٹ کر دیا گیا ہے، لیکن سیاسی تقسیم جس کا جو بار بار ذکر بھی ہوتا ہے وہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ گہری ہوتی نظر آ رہی ہے. یعنی یہ معاملہ یہاں پہ رکے گا نہیں کہ آپ نے بدترین دھاندلی کر کے اگر الیکشن میں خان کو مائنس کر دیا، پی ٹی آئی کو آؤٹ کر دیا، تو اس کے بعد اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ کوئی اسٹیبلٹی آئے گی، تو ایسا نہیں ہونے والا. یہ جو تقسیم ہے، جو اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے جو ایک پوری قیامت اٹھا رکھی تھی، اس کے جو اثرات ہیں وہ آپ کو اپنے معاشرے میں نظر آئیں گے. گیلپ نے بھی ایک سروے جو کیا اس کے مطابق ہر 10 میں سے 7 پاکستانی کو اس الیکشن پر اعتبار نہیں ہے کہ یہ کوئی صاف شفاف الیکشن ہو رہا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا فگر ہے کہ 10 میں سے 7 لوگ جانتے ہیں کہ یہ الیکشن کتنا بڑا فراڈ ہے. اسی طرح سے گارجین لکھتا ہے کہ ملٹری نے اپنا وزن نواز شریف کے پلڑے میں ڈال دیا ہے، مطلب رزلٹ پہلے سے طے شدہ لگ رہا ہے. تو بی بی سی کی کچھ دن پہلے ایک رپورٹ بھی تھی جس میں کہا گیا کہ جی سب کچھ سیٹ لگ رہا ہے نواز شریف کو وزیر اعظم بنانے کے لیے، اور اس کو بہت ڈھنڈورا پیٹا جیو نے اور باقی کچھ صحافیوں نے بھی اور کچھ اور چینلز نے بھی. تو بیسکلی انہوں نے اس کی صرف ایک حصے کی ہیڈ لائن کو اٹھایا تھا، جو اگر آپ پورا آرٹیکل پڑھیں تو اس میں وہ صاف طور پہ لکھ رہے ہیں کہ بھائی اصل گراؤنڈ جو پاپولیرٹی ہے وہ کسی اور کی ہے. لیکن اب ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ایک بالکل مخالفت چل رہی ہے، تو اس لیے انہوں نے بھی اپنا سارا وزن جو ہے وہ پی ایم ایل این کے پلڑے میں ڈالا ہوا ہے. اور ایسی صورتحال میں جب الیکشن ہو رہے ہیں تو وہ بظاہر صاف نظر آ رہا ہے کہ آپ نے رزلٹ تو پہلے سے ہی طے کر لیا ہوا ہے، اور باقی جو ساری ایکسرسائز ہے وہ صرف ایک محض خانہ پوری لگ رہی ہے. نیو یارک ٹائمز لکھتا ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہو رہی ہے، اور ساری توجہ حکومت اگر اس طرح کی سارے الیکشن کے نتیجے میں جو بھی گورنمنٹ بنے گی، اس کا جو سارا فوکس ہوگا، جو اس کی ساری توجہ ہوگی، وہ صرف اپنی گورنمنٹ بچانے میں ہی لگی رہے گی. اس کو یہی لگا رہے گا کہ چونکہ وہ کمزور حکومت ہوگی، کہیں یہ مسئلہ نہ ہو جائے، کہیں وہ اتحادی ناراض نہ ہو جائے، کبھی ایسے نہ ہو جائے، کبھی اسٹیبلشمنٹ نہ خفا ہو جائے، تو وہ اس سارے چکر میں ہی لگی رہے گی کہ وہ کیسے اپنی حکومت بچائے. اور اس بات کا امکان کم ہے کہ وہ لوگوں کے جو ریئل پرابلمز ہیں، جو پاکستان کو اس وقت مختلف بحرانوں کا سامنا ہے، اس کی طرف اپنی توجہ کر سکے، فوکس کر سکے. تو وہ زیادہ جو ٹائم ہے اس کا شاید اسی میں ہی آگے سرو ہوگا. لوگوں کو کوئی ریلیف نہیں ملنے والا، نہ کوئی ملک میں اسٹیبلٹی نظر آ رہی ہے. اور اسی طرح سے آر یو ایس آئی کے مطابق یہ ایک کمپرومائزڈ الیکشن ہے، اور اس میں سے کوئی بھی خیر نکلتی ہوئی فی الحال تک نظر نہیں آ رہی، کیونکہ جس طریقے سے آپ نے ایک میجورٹی کو مائنورٹی میں بدلنے کی کوشش کی ہے، اس کے بعد کوئی ملک میں استحکام تو اس طرح سے آتا ہوا نظر نہیں آ رہا. تو یہ میں آپ کو سارا انٹرنیشنل
میڈیا کی جو آبزرویشنز ہیں اس الیکشن کے بارے میں، جو کہ اب ایک دن رہ گیا باقی جس کے ہونے میں، وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اس الیکشن کی کریڈیبلٹی کیا ہے. یعنی یہ کوئی آپ نہیں چلیں پاکستان کا میڈیا تو بڑا کنٹرول کر لیا ہے، لیکن اب ہر کسی کو تو آپ نہیں کنٹرول کر سکتے. لوگ بہرحال لکھ رہے ہیں. لیکن اب اس میں افسوس کی بات کیا ہے؟ اس میں افسوس کی بات یہ کہ ٹائمز میں بھی ایک آرٹیکل چھپا ہے جس میں خود لکھنے والا یہ سوال کر رہا ہے کہ آخر جس انداز کا یہ الیکشن ہو رہا ہے اس کے اوپر یو ایس اس طرح سے آواز کیوں نہیں اٹھا رہا. یعنی باقی ممالک میں تو ہر چیز میں جہاں ان کو لگتا ہے کہ جمہوریت کو خطرے میں ڈالا جا رہا ہے یا جمہوری جو رولز ہیں ان کو فالو نہیں کیا جا رہا، تو وہاں پر وہ فٹافٹ ڈنڈا لے کے پہنچ جاتے ہیں. تو پاکستان میں یہ جو بلاٹنٹ قسم کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساری ایک خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں انسانی حقوق کی بھی، جمہوری اصولوں کی بھی، اس کے اوپر یو ایس کیوں خاموش ہے؟ اور یہ اس نے بڑا ریلیونٹ سوال بھی اٹھایا ہے، اور یہ سوال اب وائٹ ہاؤس کے بھی جو ترجمان ہیں ان کو بھی فیس کرنے پڑتے ہیں، اور اسی طرح باقی بھی جو مختلف ادارے ہیں ان کو، حکومتی اداروں کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں. تو اس کا جواب بڑا سادہ سے ہے، جس کے بارے میں پہلے بھی ہمیشہ کہتی ہوں کہ جو شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے. تو بات یہ ہے کہ یہ ساری اوپینینز اپنی جگہ، لیکن یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ ویسٹ کے کیا انٹرسٹ ہیں پاکستان میں، اور عمران خان ان کے لیے بھی کیوں اس طرح سے قابل قبول نہیں ہیں. یہ بات تو ایک انڈرسٹینڈیبل بات ہے کہ کس طرح سارے آپ ممالک کو دیکھ لیں کہ وہ چپ سادے بیٹھے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ ہونے والی سزاؤں کے اوپر بھی، اور جنرلی جو اس وقت پاکستان کے حالات ہیں ان کے اوپر بھی. تو اس کی وجہ بڑی سمپل اور سادہ ہے کہ ویسٹ کو بھی پتہ ہے کہ ان کو کسی بھی طرح کے کمپرومائزڈ قسم کے سیاستدانوں اور وزرائے اعظم کے ساتھ چلنا آسان لگتا ہے، کیونکہ وہ پھر کمپرومائزڈ ہوتے ہیں تو ان کی بات سنتے ہیں اور مانتے ہیں. اسی لیے وہ خود بھی چاہتے ہیں کہ نواز شریف ٹائپ اور بلاول ٹائپ یا اسی ٹائپ کے لوگ جو ہیں ان کے پاکستان کے وزیر اعظم ہوں، تاکہ ان کے ساتھ ان کو چلنا آسان ہو. جبکہ عمران خان اگر کوئی ایک انڈیپینڈنٹ خارجہ پالیسی چاہتے ہیں تو وہ ان کو بھی سوٹ نہیں کرتی. تو اس لیے وہ الیکشن کی ساری شفافیت کے اوپر آرٹیکلز تو ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن آفیشلی حکومت امریکہ کی طرف سے یا حکومت برطانیہ کی طرف سے کوئی اس قسم کا سٹیٹمنٹ اس لیول پہ جاری نہیں ہوتا کہ جس میں پاکستان کی اتھارٹیز کو یہ کہا جائے کہ بھئی آپ اس طرح کا مذاق الیکشن کیوں کرا رہے ہیں، کوئی فری اینڈ فیئر پراپر الیکشن کرائیں ورنہ آپ کے ساتھ چلنا بڑا مشکل ہو جائے گا. تو اگر اس طرح کی کوئی چیز ان کی طرف سے سیریس نوٹ پہ ہوتی تو شاید یہاں پہ حالات اس نہج کے نہ ہوتے. لیکن چونکہ انہیں خود یہ سوٹ نہیں کرتے، خان صاحب جیسے لیڈرز ان کو سوٹ کرتے ہیں، کمپرومائز لیڈرز، تو وہ خود بھی یہ چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر کسی بھی طرح عمران خان کو سائڈ پہ ہٹا کر یہ چیزیں چل رہی ہیں تو وہ اس کے اوپر کوئی زیادہ آواز نہیں اٹھا رہے. تو میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق یہ ضرور ہے کہ یہ چیزیں آتی رہیں گی، لیکن یہ اس سیریس لیول پر آپ کو اس کا کوئی امپیکٹ اس طرح سے نہ پاکستان میں نظر آئے گا نہ باہر نظر آئے گا، کیونکہ اصل میں یہ سب اندر سے ملے ہی ہوئے ہیں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال